बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और उम्र कैद की खबरें देने वाले पटवारी यूट्यूबर्स को ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शटअप कॉल क्यों दी है, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के ज़रिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या हंगामी पैगाम भिजवाया है, और पाक फ़ौज की आला क़यादत में इमरान खान के एब्सोल्यूटली नॉट डॉक्ट्राइन पर वापसी के हवाले से इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ये एक्सक्लूसिव खबरें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि अदालत ने अलीमा खान केस में बंद किए गए 35 में से 34 बैंक अकाउंट्स खोलने का हंगामी हुक्म देकर और मोहतरमा अलीमा खानम को गिरफ्तार करने की कोशिश का रास्ता रोककर क्या बड़ा पैगाम दिया है, और आने वाले चंद रोज़ के अंदर पाकिस्तान में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है कि जिसकी तफसीलात सामने आने पर फॉर्म 47 हुकूमतों को अब अमलन गशी के दौरे पड़ रहे होंगे, आप देखेंगे, और वो बड़े ऊट पटांग बयान देंगे अगले एक हफ्ते के दौरान। हम आपको ये सबसे पहले बड़ी खबर दे रहे हैं। आज खबरें नाज़रीन बहुत ही हंगामा खेज़ हैं, क्योंकि अगले चंद रोज़ में तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालिन और वज़ीर तवानाई अलप अरसलान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से सदर रजब तैयब अर्दोगान के ज़रिए दिया गया एक अहम पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी में भी कमी आ जाएगी, और पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के उस अमन डॉक्ट्राइन पर वापस आ जाएगी जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान पर अमरीकी ड्रोन हमलों की इजाज़त देने के सवाल पर एब्सोल्यूटली नॉट कहा था। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि खित्ते में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये किस साजिश के सबूत सामने आने के बाद हुई है वो आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। खित्ते में इतनी बड़ी क्या डेवलपमेंट हुई है कि लंदन प्लान से शुरू होने वाली लड़ाओ और हुकूमत करो वाली पॉलिसी मुकम्मल तौर पर रिवर्स होने जा रही है। आज इस हवाले से आपके लिए हमारे पास कई अहम खबरें हैं नाज़रीन इकराम, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये आपके 25 करोड़ आवाम के और इमरान खान के मिशन पर कारबंद है, और मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया की फैलाई हुई मायूसी और खौफ की फ़िज़ा का तोड़ करना आपके इस चैनल ने अपना मकसद बना रखा है। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसे ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन इकराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो पसंद आए तो आपने इसको शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हमने इसी तरह चिराग से चिराग जलाकर मेन स्ट्रीम मीडिया की फैलाई हुई मायूसी और खौफ के अंधेरों को दूर करना है, उनका तोड़ करना है। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज़ से मेन स्ट्रीम मीडिया और पटवारी यूट्यूबर्स ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल और बगावत केस में उम्र कैद की सज़ा के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें दे रहे थे, लेकिन हमने उस वक़्त भी ये कह दिया था कि ये ख्वाहिश है, खबर नहीं है। हमने ये भी कहा था कि ये ख्वाहिश नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पहले फैज़ हमीद को हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश में उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए, और फिर इमरान खान को की भी इस केस में गिरफ्तारी डालकर
انہیں بھی مصر کے صدر محمد مرسی کی طرح جیل کے اندر ہی پوری زندگی کے لیے بند رکھا جائے اور پھر جیل سے ہی ان کی میت باہر آئے، جس طرح کہ محمد مرسی کی باہر آئی تھی۔ اور عمران خان نے اپنے ایک بیان میں یہ اشارہ بھی دیا تھا کہ یہ مجھے محمد مرسی بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ساری سازش آخر کار ناکام ہو گئی ہے، اور پٹواری یوٹیوبر اس حوالے سے جو بھی کہانی بنا رہے تھے وہ چائے کی پیالی میں طوفان تھا، اور اب اس طوفان کی ہوا نکل گئی ہے۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری نے انہیں شٹ اپ کال دیتے ہوئے سخت تردیدی بیان جاری کر دیا ہے۔ شٹ اپ کال دی گئی ہے پٹواری یوٹیوبرز کو اور بکاؤ میڈیا کو۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو اس بیان میں جو جاری کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس میں فیض حمید کو سینئر فوجی افسر لکھا گیا ہے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ انہیں اس طرح بڑے احترام سے ان کا نام کیوں لیا گیا۔ وجہ وہی ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کیس میں اشارہ یہ ہے کہ اس کیس میں ان کے خلاف کورٹ مارشل کو قابل تعزیر ثبوت نہ ملنے پر اب ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ باعزت بری ہونے والے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر آج کی بریکنگ نیوز، کہ کوئی واضح ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید باعزت بری ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ ان کے کورٹ مارشل کے حوالے سے جو سپیکولیشنز ہیں وہ بند کی جائیں، اور اسی بیان میں انہیں ایک سینئر فوجی افسر لکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، فوجی عدالت جلد اس کیس کا فیصلہ کر کے ان کی رہائی کے احکامات جاری کر دے گی، ایسا دعویٰ ہے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چند دوست ممالک نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے نہ صرف ہمسایہ ممالک کے ساتھ جنگ کی پالیسی سے واپس آنے پر آمادہ کرنے کی زوردار کوششیں پچھلے 3 ہفتے سے جاری رکھی ہوئی ہیں، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کو باور کروایا گیا ہے کہ امریکہ خود تو یوکرین جنگ سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے یوکرین کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ روس کے سامنے ہتھیار ڈال دے، اور روس کے جو زیر قبضہ اس کے 4 صوبے اور ایک جزیرہ نما کریمیا ہے وہ روس کے ہی حوالے کر دے اور اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے۔ یعنی خود تو اس حد تک شکست فاش، شرمناک شکست تسلیم کر کے جنگ سے جان چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے خطے کو، پاکستان، بھارت اور افغانستان کو جنگ کی دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کو اس جنگ کے حوالے سے واضح طور پر عمران خان والی ایبسولیوٹلی ناٹ والی پالیسی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ مشورہ دیا ہے ہمارے دوست ممالک نے، اور یہ کہا ہے انہوں نے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو شمال میں چین اور روس سے لے کر جنوب میں پاکستان اور بھارت تک، وسط ایشیا، جنوبی ایشیا اور بحیرہ عرب اور بحر ہند، اس پورے خطے کی جو تجارت، معیشت اور صنعت کم از کم اگلے 10-15 برسوں کے لیے تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر میں اب آخر کار اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ لندن پلان کے تحت پاکستان کو جس امریکی ایجنڈے کے تحت جنگوں کی دلدل میں دھسایا جا رہا تھا، اس سے ہنگامی بنیادوں پر واپسی اختیار کی جائے، اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں پاکستان تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے والی پالیسی بھی فوری طور پر ریورس کی جائے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ انتہائی اہم اور حساس مذاکرات بھی جاری ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی اسی لیے بند کی گئی ہیں کہ ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی خبر باہر نہ نکلے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر آج انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ناظرین کرام محترمہ علیمہ خان کو 2 ہنگامی ریلیف بھی دیے ہیں۔ پہلا ریلیف اس
وقت دیا گیا جب عدالت کے دروازے بند کر کے محترمہ علیمہ خانم کو پیشی کے بعد واپس جانے سے روک دیا گیا اور بکاؤ مین اسٹریم میڈیا اور پٹواری یوٹیوبرز نے انہیں حراست میں لیے جانے کی بریکنگ نیوز چلانا شروع کر دی۔ دوسرا ریلیف ناظرین، محترمہ علیمہ خان کے مبینہ طور پر فریز کیے گئے 35 بینک اکاؤنٹس میں سے 34 بینک اکاؤنٹس کو ریلیف دے کر یعنی بحال کر کے دیا گیا، اور عدالت نے حکم دیا کہ ان کا صرف وہ ذاتی اکاؤنٹ فریز کیا جائے، وہ 1 ہے 2 ہے یا 4 ہیں۔ تو اس کے حوالے سے محترمہ علیمہ خان نے یہ بتایا بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کا صرف ایک ذاتی اکاؤنٹ ہے، تو یوں 35 میں سے 34 جو ہیں وہ اب بحال ہو گئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شوکت خانم ہسپتال اور نمل یونیورسٹی سمیت جتنے بھی دیگر اداروں کے اکاؤنٹس تھے وہ بھی فریز کر دیے گئے تھے، یہ بہانہ بنا کر کے چونکہ جی علیمہ خان ان کی عہدے دار ہیں، تو یہ عدالت نے اب آرڈر جاری کر دیا ہے کہ وہ سب کھولے جائیں، فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس تو پہلی ترجیح میں کھولے جائیں۔ عدالت نے محترمہ علیمہ خان کو حراست میں لینے سے بھی روک دیا۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ علیمہ خان نے جج صاحب کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ دوران سماعت جج صاحب نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ ان کے ایک قریبی عزیز نے بھی شوکت خانم سے اپنا علاج کروایا ہے اور یہ بہت اچھا ادارہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے یا نمل یونیورسٹی کے اکاؤنٹس فریز کرنے کا انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، لیکن آج میں یہ واضح حکم جاری کر رہا ہوں کہ اگر ان کے اکاؤنٹ فریز ہیں تو وہ کھول دیے جائیں۔ علیمہ خانم کا کہنا تھا کہ فارم 47 حکومتوں نے عدالتی حکم کا بہانہ بنا کر ان کے 35 اکاؤنٹس فریز کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ذاتی اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ صرف ایک ہے، اس حکم کی آڑ میں اب صرف وہی فریز رکھا جا سکے گا۔ ناظرین، باقی تمام اکاؤنٹس آج صبح جج صاحب کی وضاحت کے بعد ڈی فریز ہو گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ آج کا دن ناظرین نون لیگ والوں کے لیے خاصا برا دن رہا اور ایک کے بعد ایک انہیں بری خبریں ہی ملتی رہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین، روس، ترکی، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے مسلسل دوستانہ دباؤ کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے لندن پلان کے بعد شروع ہونے والی کپتان مخالف پالیسی کو ریورس کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر مرحلہ وار عمل درآمد فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اگلے 5 برسوں کے لیے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی عمران خان سے ملاقات بھی دسمبر کے پہلے ہفتے میں کروا دی جائے گی، یہ دعویٰ کیا ہے ذرائع نے۔ اور انہی دنوں میں کہ جب یہ ملاقات ہو رہی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، ترک انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالین اور وزیر توانائی الپ ارسلان کی قیادت میں آنے والا جو بڑا وفد ہے وہ پاکستان اور افغانستان کا دورہ کر رہا ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو ان کی حکومت کے خلاف مارشل لا کے نفاذ کی کوشش کی خبر قبل از وقت دے کر 5-7 سال پہلے ہونے والی بغاوت سے بچا لیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہی ولادیمیر پیوٹن ایک بڑی خبر لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان، بھارت اور افغانستان کو جنگ کی دلدل میں دھکیلنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے انتہائی کریڈیبل انفارمیشن اور ثبوت فراہم کر کے پورے خطے کی تجارت، معیشت اور صنعت کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ایک بڑی سازش کی خبر بریک کر رہے ہیں انٹیلیجنس کے حکام کے ذریعے تمام خطے کے دوست ممالک کو۔ اسی طرح کی ایک خبر انہوں نے بغاوت سے چند گھنٹے پہلے رجب طیب اردوغان کو دے کر کہ آپ کے خلاف بغاوت ہونے والی ہے اور فلاں فلاں جرنیل اس سازش میں شریک ہیں، انہوں نے ان کی حکومت کو بچا لیا تھا۔ اب وہ پاکستان، بھارت اور افغانستان کو ہی نہیں پورے خطے کو بچا رہے ہیں، یہ بڑی خبر بریک کر کے۔ ناظرین کرام،
اعلیٰ سطح کا جو ترک وفد ہے یہ اہم ثبوت لے کر چند روز میں پاکستان پہنچنے والا ہے، جس کے بعد یہ وفد افغانستان کا دورہ بھی کرے گا اور افغان حکومت کو بھی یہ ثبوت دکھائے گا کہ آپ لوگ جس جنگ میں الجھنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے اصل میں امریکہ ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین، روس، ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی اس امن عمل کو مکمل سپورٹ حاصل ہے اور جس کا میکنزم اب ترکی کے انٹیلیجنس چیف ابراہیم قالن کی زیر نگرانی ایک کمیشن قائم کر کے کیا جائے گا، جو پاک افغان بارڈر پر دونوں ممالک کی طرف سے سرحد پار دہشت گردی روکنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں اور دہشت گردوں کے بارڈر پار کرنے کے واقعات کی شکایت پر فوری ایکشن لے گا، اور پھر جس ملک کی طرف سے بارڈر پار کیا جا رہا ہوگا دوسرے ملک سے اس کے ساتھ فوری رابطہ کر کے، ہنگامی رابطہ کر کے متاثرہ ملک کی شکایات کا فوری ازالہ بھی کروائے گا، اور یہ ذمہ داری جو چین، روس اور دیگر دوست ممالک کی طرف سے ترکی کے انٹیلیجنس چیف جناب ابراہیم قالن کے قیادت میں ایک میکنزم بنا کر انجام دی جائے گی، اور اس کو تمام دوست ممالک کی اور خطے کے اہم ممالک کی سپورٹ، نگرانی اور سرپرستی حاصل ہوگی۔ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ناظرین۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لندن پلان کے ذریعے پاکستان میں عمران خان کی ایبسولیوٹلی ناٹ والی حکومت تبدیل کرنے کے پیچھے اصل جو گیم ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان کو افغانستان اور بھارت کے ساتھ جنگ کی دلدل میں دھکیل کر روس و چین سے مشرق وسطیٰ تک پورے خطے کی تجارت کے راستے بلاک کر دیے جائیں، کیونکہ جب پاکستان، افغانستان اور بھارت ایک طویل جنگ میں الجھ جائیں گے تو نہ صرف وسط ایشیا سے جنوبی ایشیا تک زمینی اور فضائی تجارت بلاک ہو جائے گی، بلکہ بحیرہ عرب اور بحر ہند میں بھی سمندری تجارت کے کئی راستے بند ہو جائیں گے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ روسی انٹیلیجنس نے اس سازش کے حوالے سے کچھ مبینہ اہم ترین اور حساس چیزیں حاصل کر لی ہیں، ثبوت حاصل کر لیے ہیں، اور ترکی و چین کے ذریعے وہ پاکستان کو بھی دکھائے گئے ہیں، اور براہ راست روس کی طرف سے افغانستان اور بھارت کو بھی دکھائے گئے ہیں، اور لندن پلان کے ذریعے پورے خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کی کوشش اب ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ ساری جو وہ کھیل ہے وہ تشت از بام ہو گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اصل چہرہ سامنے آنے کے بعد موجودہ سسٹم بھی اب فارغ ہونے جا رہا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سارا سمجھ لے کے نظر آ گیا ہے کہ اس ساری گیم کے پیچھے باجوہ، نواز شریف اور آصف زرداری جو تین لوگ تھے وہ اس گیم کے پیچھے تھے کہ کس طرح پاکستان کو، افغانستان کو اور ہندوستان کو ایک جنگ میں الجھا کر اس پورے خطے کا جو مین ایک کوریڈور بننے جا رہا تھا، جو ایشیا کا دروازہ بننے جا رہے تھے پاکستان اور افغانستان، وہ ایشیا کا دروازہ بند کر دیا جائے آگ لگا کر۔ یہ اتنی خوفناک گیم تھی، اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے دسمبر اور جنوری میں بہت فیصلہ کن ڈیولپمنٹس ہوں گی۔ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔